बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद गफ़ारी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुझे खबर है। जी हाँ, मुझे खबर है किस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई हुई है। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितना और खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 8 खारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। हलाक होने वाले खारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। स्पॉन्सर्ड के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों को दिफा के लिए पुरअज़म है, जो कि खराज तहसीन पेश किया गया है सदर मुमलिकत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से। और इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जब तक इस प्रॉक्सी का खत्म नहीं कर लिया जाता, ये कहना है ISPR का। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुल्की सियासत के अंदर बड़ी अजीब सी तब्दीली आई है, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और वो मिलने गए हैं मौलाना फजल रहमान को, और वहाँ पे मुलाकात के अंदर अहम मामलात पर बात की गई है और साथ के साथ उनको हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए भी बताया गया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत में शमूलियत के लिए सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान को बाज़ाब्ता तौर पर अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी आगाह रहते हैं मुल्की सूरत हाल पर भी और तमाम तर अमूर पर। उनको हम साथ लेंगे। काशिफ रफीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी काशिफ साहब, क्या समझते हैं ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर क्या जरूरत पेश आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो कि पहले ही एक तरह से बड़ी एक्टिव भी है और इस वक्त मुस्तहकम भी है, और वो मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे हैं और उसको पेशकश कर रहे हैं कि जी आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। बहुत शुक्रिया जावेद गफारी साहब। देखें, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात है, इसका बैकग्राउंड तनाजुर ये है कि इससे पहले तवातुर के साथ बिलावल साहब की प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक ज्वाइंट मीटिंग हुई है बड़े क्लोज वफूद की सूरत में, और एक मीटिंग ऐसी हुई है जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। अच्छा, और ये हमने तमाम ये सारा तसलसल है, तनाजुर है, और इसको आप समझ लें कि ये डीटो कापी है आईनी तरमीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो 27वीं आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के मामले में जो बिलावल भुट्टो जरदारी के सर एक सेरा सजाया गया, और फिर उस वक्त भी वही मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें एंगेज कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। अब इस मुलाकात के दो ही पहलू हैं। एक ये कि 28वीं आईनी तरमीम मकसूद है, और उसकी वजह यह है कि आपकी नजर से वो चीज गुजरी होगी कि इस्लामाबाद को एक फेडरल टेरिटरी प्रोविंस टाइप एक उसकी लेजिस्लेशन की गई है, ताकि जिस तरह बाकी कैपिटल्स को इंडिपेंडेंट किया गया है लेजिस्लेशन के तहत, ऑपरेशन के तहत, उस तरीके से किया जाए। जिस वक्त आप इस्लामाबाद को एक फेडरल यूनिट के तौर पे, एंटिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको NFC अवार्ड में से ये जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि आपको NFC अवार्ड जो है उसमें इस्लामाबाद को हिस्सा देना पड़ेगा। दूसरा, जून जो है वो बजट का साल है, तो जून के बजट से पहले आपको तरमीम जो है वो रिक्वायर्ड है कि अगर आपने 18वीं तरमीम के कुछ पहलुओं को रीएड्रेस करना है और NFC अवार्ड के मामले के ऊपर रीएड्रेस करना है, तो उसके लिए आपको 28वीं आईनी तरमीम जो है तरमीम वो रिक्वायर्ड है। इस तनाजुर में एक तो मुलाकात हुई है। अच्छा, फिर जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुलाकात करके निकले, तो फौरी बात GDA जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर मुलाकात के लिए पहुंच गई। तो उसका वजह यह है कि ये समझते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम मसनूआत, सेमी लॉकडाउन चीजें हैं, और इस सारे तनाजुर में एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए। लेकिन गफारी साहब, आपके तवज्जो से, आपके शो के तवज्जो से अपने देखने वालों को एक बात याद करवाता चलूं कि बहुत माह हुए हमने ये डिस्कशन की, रिपोर्ट भी की, आपने भी की, हमने भी की, कि आपस में 2.5 साल का फार्मूला जो है वो कहीं ना कहीं तय हुआ था। हाँ जी, कि 2.5 साल हुकूमत नून लीग की होगी और 2.5 साल फिर हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी। उसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा था कि हमने देखा नहीं कि काफी अरसा हो गया, कोई सियासी चिपकलेश नजर नहीं आ रही, क्योंकि PTI को तो बिल्कुल हमने साइडलाइन किया हुआ है एक तरह से, और ये जो मौजूदा सेटअप है इनकी भी तो आपस में कोई डील हुई होगी ना, तो ये सेटअप बना होगा, तो उस पर आप माशाल्लाह कर रहे हैं। तो यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था, आप पहले ही आ गए जी। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज कहूँ, क्योंकि हमारी रोजाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स इतनी हो रही होती हैं
کہ شاید ہمارے لوگوں کی میموری سے چیزیں محو ہو جاتی ہیں. دیکھیے جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی تو سب سے پہلی سیاسی جماعت جو اس اتحاد کو چھوڑ کے نکلی وہ ایم کیو ایم تھی. یس اس وقت بھی ایم کیو ایم کا نون لیگ کے اوپر اعتراض ہے اور خالد مقبول صدیقی کی زرداری صاحب سے محسن نقوی صاحب کی موجودگی میں ملاقات ہو چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر 2.5 سال کا فارمولا کہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی نے 2.5 سال حکومت کرنی ہے, نواز شریف صاحب نے صدر پاکستان بننا ہے, سپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی سپیکر نون لیگ کا ہوگا, چیئرمین جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. یہ وہ پیٹرن ہے جو اس ٹائم ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس پیٹرن کو اگر آپ ریورس کر دیں تو یہی پیٹرن جو ہے یہ چلا جائے گا اس طرف. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یکا یک اتنی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب سے اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں, وزیر خزانہ کی موجودگی میں, تو اس کو اگر ہم ساری گفتگو کو سم اپ کریں تو 3 پہلو ہیں اس کے. ایک یہ کہ آئندہ بجٹ کے اوپر سندھ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, آئینی ترمیم کریں گے تو این ایف سی ایوارڈ کو ری ایڈریسل کیا جائے گا, اور بجٹ کے بعد اگر کہیں پہ اگر پھر کچھ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے تو یہ خبر دی, آپ نے گفتگو کی تو غفاری صاحب آپ کو بھی حضرت تنقید بنائیں گے میری وجہ سے اور مجھے بھی بنائیں گے, تو میں اس لیے 3 بار اگر کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ 2.5 سال کا فارمولا ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر بجٹ کے بعد سموتھ ٹرانزیکشن اس طرف جائے گی. تو یہ جو ابھی سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے اندر اگر بات کی جائے تو انہوں نے تو جو ابھی اعلامیہ آیا ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں حکومت کریں, تو اس کا مطلب ہوا کہ پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی فلی ایگری ہے کہ مولانا صاحب کو ساتھ ملایا جائے, اور مولانا صاحب کو ساتھ ملاتے ہیں تو ان کا قومی اسمبلی میں کیا ہوگا اسٹانس؟ سر دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ یہ ہے کہ میں نے پی ڈی ایم کا اتحاد بنایا, میں عمران خان کے ساتھ کے خلاف چلا اور میں نے عمران خان کے خلاف ساری چیزوں کو موو کیا اور اس سے کامیابی سے وہ ہمکنار کیا اس تمام تر معاملے کو. اچھا, اب جب اتحاد بن گیا, چیزیں ہو گئیں, تو پی ڈی ایم میں تو مولانا کو حصہ دیا, لیکن جیسے پی ڈی ایم کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب کو کسی نے منہ نہیں لگایا, پوچھا نہیں, تو مولانا صاحب کو تو یہ ہے کہ بھائی خیبر پختونخوا میرا استحقاق ہے, مجھے دیا جائے. تو اس میں نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے آپ کے مینڈیٹ پہ حق تلفی نہیں کی, وہ حق تلفی کی ہے پیپلز پارٹی نے, زرداری صاحب نے, جس کا وہ برہنہ اظہار بھی کرتے رہے ہیں مولانا صاحب. تو یہ جو پریزیڈنٹ کی سیٹ تھی وہ بھی تو مولانا صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی باقاعدہ, میرے خیال میں آن کیمرہ بھی یہ کر چکے ہیں, تو کیا اس طرف کوئی بات نہیں نظر آتی آپ کو؟ دیکھیں پریزیڈنٹ کی سائڈ پہ تو مولانا صاحب نہیں جائیں گے. ہاں مولانا صاحب کو کیا مل سکتا ہے, مولانا صاحب بلوچستان میں اچھی پوزیشن لے سکتے ہیں, مولانا صاحب سندھ میں آ سکتے ہیں, مولانا صاحب جو ہے وہ گورنر کے پی کے کا عہدہ لے سکتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا نیکسس پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ دوبارہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے, تو پھر سمجھیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مزید اس کو نقصان ہوگا, جی ڈی اے اور اینٹائی جو چھوٹی قوت ہے ان کو نقصان ہوگا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب واحد بندے ہیں جو سیاسی وسیلے کے تحت نا چیزوں کو چلا رہے ہیں. اور اب زیادہ کنوینئنٹ اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کو لیڈ کرے محمود خان اچکزئی اور فضل الرحمان صاحب کا آپس میں بڑا ڈیپ انیکسس ہے پولیٹیکل سینیریو میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس انیکسس سے نکالنے کے لیے تقدو ہو رہی ہے, اور اگر کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری ہوئے تو پھر بلوچستان اور سندھ کی بات نہیں ہوگی, پھر سب سے پہلے قربانی فیصل کریم کنڈی صاحب کی ہوگی. تو یہ تو آپ نے بتا دیا, ایک اندر کی خبر آپ نے دے دیا. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے لاہور میں موجود ہیں, تو آپ یہ والی بات کر رہے ہیں, اللہ خیر کرے. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی زبان بھی سلپ ہوئی تھی, کیا اس کا بھی اس سے کوئی لنک ہے؟ دیکھیں جس وقت عہدوں سے ہٹایا جانا ہوتا ہے نا جی, تو پھر بہانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے فلان ٹائم پہ یہ کہا, فلان ٹائم پہ فون نہیں سنا, سلپ آف ٹنگ ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈھمکا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کامران ٹسوری صاحب جیسا طاقتور گورنر. اچھا کاشف, آپ کی میری ذہنیت کی تھی, میں اسی طرح آ رہا تھا کہ اس بیچارے نے کیا کمی چھوڑی تھی, اس کو کیوں نشانہ بنایا گیا, حالانکہ وہ تو آن ریکارڈ ہے کہ سب سے پہلے پہنچتے تھے کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں, اور سب سے پہلے سٹیٹمنٹ آتی تھی کسی بھی ریاست کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی بھی اس طرح کا امپورٹنٹ مومنٹ آتا تھا, تو سب سے پہلے جو ہمیں پریس کانفرنس نظر آتی تھی وہ کامران ٹسوری کی نظر آتی تھی. دیکھیں کامران ٹسوری جو ہے نا, کامران ٹسوری صرف گورنر نہیں تھے, کامران ٹسوری میں ایک بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی تھے اور ہیں, نہیں کہنا جی ہیں, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ کامران ٹسوری صاحب جو ہے ان کی وجہ سے ایم کیو ایم ٹوٹی. ان کو ٹکٹ دینے کی پاداش میں جو ہے وہ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب لیدا ہوئے,
پھر یہ گورنر بنائے گئے, پھر سب کو انہوں نے اکٹھا کیا اور عامر خان کا جو گروپ ہے MQM سے اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا. اب ٹسوری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹسوری صاحب صرف MQM کو کا لبادہ تھا, لیکن ٹسوری صاحب بڑے طاقتور حلقوں کے قریب تھے اور مالدار چیز بھی ہیں اور معاملہ چلا رہے تھے, پبلک کو انگیج کر رہے تھے. لیکن ٹسوری صاحب نے گورنر ہاؤس میں نا ایک ایونٹ کیا تھا, اس میں بہت سارے جرنلسٹوں نے, ٹسوری صاحب نے بڑی لے دے کی, بڑی کہانی کی, بڑی چیزیں ہوئی, ہم نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا. بس وہ جو ایونٹ تھا نا, شدت جذبات میں جو ٹسوری صاحب کر گئے, وہ شاید ایونٹ ان کے گلے پڑ گیا. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ ٹسوری صاحب کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ٹسوری صاحب کو کون ہلائے گا جی, وہ تو بڑے پاپولر, بڑی چیزیں اور بڑی وہ, لیکن جب جی کا جانا ٹھہر گیا تو پھر کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتحادیوں نے گلا کیا کہ کم از کم ہمیں حجت تمام کرنے کے لیے مشورہ ہی کر لیتے, پوچھ ہی لیتے. تو سر جس وقت سیاست میں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو فیصلے جو کرنے والی جو قوتیں ہوتی ہیں نا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے نیچے جو کارکن ہے اس کی کیا چیزیں ہوں گی, کیا نہیں ہوگی. لیکن اس ساری موو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب کا گورنر سندھ کے طور پہ بیٹھنا اس تھیوری کی پہلی کڑی ہے کہ بجٹ کے بعد گورنمنٹ شاید چینج ہونے جا رہی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد نہ صرف اسلام آباد بلکہ اور جگہ پر بھی تبدیلیاں ممکن ہیں, جیسا کہ آپ نے KP کی طرف اشارہ کیا, اسی طرح آپ نے سندھ اور بلوچستان کی طرف اشارہ کیا, تو کیا لاہور میں بھی کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ نہیں, دیکھیں پروونسز کی جو حکومتیں ہیں وہ ایسے چلیں گی. اگر شفل آؤٹ ہوا تو وہ فیڈرل پہ ہوگا, گورنر کا ہوگا, یعنی کہ KPK کا گورنر جو ہے وہ ایسٹرن پیپلز پارٹی کا ہے. اگر اس فارمولے کو دیکھیں تو پھر وہاں پہ نون لیگ کا گورنر ہونا چاہیے یا مسلم لیگ یا فضل الرحمان صاحب کا ہوگا. سندھ کا گورنر نون لیگ کا آ چکا, اسپیکر چینج ہو سکتے ہیں, چیئرمین سینٹ چینج ہو سکتے ہیں, پرائم منسٹر چینج ہو سکتے ہیں, پریزیڈنٹ چینج ہو سکتے ہیں. سو یہ ایک شفل آؤٹ ہوگا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا بڑا پولیٹیکل کیریئر ہے, بڑی چیزیں ہیں, بڑا وزڈم ہے, اور وہ لانگ سٹینڈنگ پرائم منسٹر ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے. تو اگر ان کی CV میں ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی وہ ایک لائن ایڈ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں شاید اس کا آپ کا اشارہ یہ جو ابھی ترمیم پاس ہوئی تھی اس کے اندر تو نہیں ہے کہ جب صدر بن جائیں گے تو پھر ان کو بہت سارے وہ معاملات میں بھی فائدہ ہوگا. دیکھیں اس میں دیکھیں میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ وائس ورسا ہے. زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بلاول صاحب ایک دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے. یس, یہ ان کی خواہش اور ہونی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے, ان کا مینڈیٹ ہے. انہوں نے اگر شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے تو شہباز شریف صاحب ان کو مینڈیٹ دے سکتے ہیں اگر ہوتا ہے تو. اور اسی طرح نواز شریف صاحب کی اگر خواہش ہے یا نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں کی خواہش ہے کہ وہ صدر پاکستان کے طور پہ پرفارم کرے, ایکٹ کرے, اور اسحاق ڈار صاحب چیئرمین سینٹ کے طور پہ کام کرے, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. سیاست ہے, اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, نہ عوام کی پرواہ ہے, نہ احتساب کی پرواہ ہے, نہ مال و دولت لوٹنے لٹانے کی پرواہ ہے, نہ کسی کے کرپشن پہ سوال ہے, نہ کسی کے اخلاق پہ سوال ہے. سوال تو صرف یہ ہے کہ ہمارا CV کیسے بڑا ہوگا, ہماری بیٹی, بیٹا, بہن, بھائی کیسے طاقتور ہوں گے, وہ کیسے پاور کو انجوائے کریں گے. ساری کی ساری سیاست اس نظر میں ہو رہی ہے. کوئی سیاست عوام کے لیے نہیں ہو رہی, کوئی سیاست عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہو رہی, نہ کوئی ترمیم عوام کی فلاح کے لیے ہو رہی ہے. عوام کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے 55 روپے لیٹر تیل مہنگا کر دیا, ہمیں 110 روپے کا کہا گیا تھا, لیکن ہم نے آپ پہ احسان عظیم کیا اور آپ ہمارے اس احسان کو مانے کہ ہم نے 55 روپے بڑھایا ہے, تو آپ جو اب آ رہے ہیں, ہم دیکھیں بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. بھائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں, دبئی میں لوگوں کا پیسہ زیرو ہو گیا, پاکستانی بے شمار لوگوں نے انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں. اور بھائی آپ کو اگر عوام کا خیال ہے, ملک کا خیال ہے, ملک کی استحکام کا خیال ہے, ملک کی دفاع کا خیال ہے, تو اپنے باہر سے بچوں کے کاروبار ختم کریں, یہاں کے کاروبار کریں, انڈسٹری لگائیں, پیسہ لے کے آئیں یہاں پہ. اس کے علاوہ بھی تو ایک بات ہے نا کاشف, جب اوورسیز کی ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اس وقت اوورسیز تو ٹینشن میں ہے, تو اس کے لیے کوئی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں اسلام آباد میں؟ دیکھیں اوورسیز ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے تو اوورسیز کے لیے کوئی اسٹیپس تو لیے جاتے ہیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو CM پنجاب ہے انہوں نے کہا جی انکروچمنٹ کے خلاف وہ گئیں, سوسائٹیز کے خلاف وہ گئیں, تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اوورسیز کی بیچارہ وہاں پہ محنت مزدوری کر کے یہاں پہ اگر غلطی سے کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہے, کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے, کوئی چیزیں خرید لیتا ہے, تو اس کی جو پراپرٹی کے ساتھ حال ہوتا ہے, تو اس کے بعد تو وہ بیچارہ اوورسیز تو بیچارہ ڈبل لٹ گیا اس سارے معاملے میں. اس سارے کرائسس میں غفاری صاحب اوورسیز بہت زیادہ لوٹا ہے.
وہ बेचारा बाहर भी लूट रहा है कि वहां पे क्राइसिस आ गया, ठीक है, और पाकिस्तान में जिनको उसकी प्राप्तियां, उनकी चीजों के ऊपर क्राइसिस आ गया, लोगों ने कब्जे कर लिए और वो बर्बाद है कोर्ट में। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं जी आइन पार्लिमान और सुप्रीम है जी, पार्लियामेंट सुप्रीम है जी, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत को फरोग देते हैं, हमारे बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है, ये सारे नारे इन्होंने लगाए हुए हैं ना जी। हाँ, मुझे ये बताइए इन सारे नारों में क्या इनमें इतना ज़र्फ है कि इन्होंने बलदियाती इलेक्शन करवाए? बल्दियाती इलेक्शन की तरफ तो नहीं जाएंगे ना, आपको भी पता है और मुझे भी पता है इसकी क्या वजह है। तो और बाकी रह गई बात ना, तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि हम तो जो काम फी जमाना बतौर सहाफती तालिब इल्म कर सकते हैं गफारी साहब, वो तो हम यही कर सकते हैं कि लोगों को कहें कि भाई इनके झांसे में मत आए, इनकी बातों को मत कान धरें, आप सिर्फ एक काम करें कि आप अपनी रोजी रोटी, अपनी फैमिली, अपनी बच्चों का सोचें। और सबसे बढ़ के जो सोशल मीडिया पे इनके आलाकार बन के इनका झूठ सच का दिफा कर रहे हैं, वो ये बात सोचें कि कल उन्होंने मरना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। वहां पे किसी लीडर ने आगे नहीं पूछा आपको, ना दुनिया में ये किसी कारकुन को पूछते हैं। हमने तो काशिफ साहब ये देखा है कि किसी तरह से ये जो 5 साल दौर होता है ना, इसको निकालने और अच्छे तरीके से निकालने, उसके बाद ये तमाम लोग आपको कहीं और मिलेंगे। आप क्या कह सकते हैं, हम वो वाली बात खुल के कर ही नहीं सकते। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और सियासी मंजरनामे पर आपने बात की। और इसी तरह हम अब दोबारा कराची का ही रुख कर लेते हैं और वहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, वहाँ पर हमारे साथ अभी मौजूद होंगे एक मेहमान जो कि बात करेंगे जो अभी सिनेरियो चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए या अपने आप को पावर में दोबारा लाने के लिए कोशिश है। हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी, हमने देखा गवर्नर पंजाब जो कि बहुत एक्टिव हैं और वो भी किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह राजा परवेज अशरफ जो हैं वो भी एक्टिव नज़र आते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी एक तरह से इस वक्त मिड में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उसको क्यों ज़रूरत पेश आई, ये तमाम तर मामलात जो हैं वो क्यों इस साइड पे गए। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो सिंध हमेशा सियासत का मरकज़ रहता है और सिंध के अंदर तब्दीली सबसे पहले लाने की क्या वजह थी, वहाँ पर निहाल हाशमी को इस वक्त क्या ज़रूरी था कि कामरान टिसोरी को हटाया जाता और उधर कामरान उसकी जगह पे निहाल हाशमी जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने रहनुमा हैं उनको लिया गया। ताहा अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान MQM के और कराची के अंदर बड़े सियासी असर रसूख रखते हैं। ताहा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या देख रहे हैं आप कराची के अंदर, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हो गए हैं? खास तौर पे हम देख रहे हैं कि कल वो JUIF से भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी करते हैं और उनको पेशकश करते हैं कि आप हमारी हुकूमतों का हिस्सा बने। आपको क्या इस तब्दीली के पीछे नजर आता है और खास तौर पर आपके रहनुमा जो है उनको हटाया जाता है गवर्नरशिप से, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो जी बड़ा कैटेगोरिकली हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पिछले 40 साल से शहरी सिंध की अवाम अपने वोटों के जरिए ऐवानों में मुंतखब करते अपना मुकदमा लड़ने के लिए। तो MQM पाकिस्तान जो है उसका नज़्बुल ऐन अपने लोगों की खिदमत है। उस खिदमत को करने के लिए हमें कभी भी किसी ओहदे की मोहताजगी नहीं रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक तहरीक का नाम है, हमारे लिए ओहदों की कोई ऐसी खास अहमियत नहीं है। हम तो जब MP MNA बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं तो अपने इस्तीफे अपनी पार्टी क़यादत के पास जमा करवा के रखते हैं। हम सब जानते हैं कि कामरान टिसोरी साहब की जो कारकर्दगी थी उसकी वजह से इनसिक्योरिटी हुई और उसकी वजह से उनको हटा दिया जाता है। जिस तरह से वो IT ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रहे थे, जिस तरह से वो राशन ड्राइव चला रहे थे, जिस तरह से उन्होंने दावे जिन लोगों ने किए गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के, उनके बगैर दावों के उन्होंने जो अमली इक़दाम किए वो सबने देखे। अच्छा, हम ये कहते हैं कि जी जितने ग्रेसफुल तरीके से वो गए कि उन्होंने निहाल हाशमी साहब को मुबारकबाद दी, निहाल हाशमी साहब को वेलकम किया और कहा कि शहर की खिदमत के लिए अगर हमारी कहीं भी जरूरत होगी तो हम हाजिर हैं, हम आपके साथ हैं। तो इससे ये साबित होता है कि MQM को अपने लोगों की खिदमत करने के लिए किसी ओहदे, किसी घर, किसी दफ्तर की जरूरत नहीं है। वो जो काम कर रहे थे वो अब पार्टी का हिस्सा बन के भी वही वाला काम कर सकते हैं।
اور ایم کیو ایم کنٹینیوٹی سے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. عشرت العباد صاحب بھی ہمارے گورنر تھے, 14 سال رہے, اس کے بعد مختلف گورنر آئے, ایم کیو ایم کا گورنر دوبارہ آ گیا. اسی طرح 2018 میں ہمارا مینڈیٹ آپ نے دیکھا کس طرح سے دے دیا جاتا ہے, لیکن ایک بار پھر یہ شہر اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے, اور ہماری کارکردگی اور ہماری اچھائی سے زیادہ جو ہمارے اوپوننٹس کی نااہلی ہے وہ ہمارے لوگوں کو ہم سے قریب رکھتی ہے. تو آپ کے اپوننٹ جو ہیں وہ ابھی کیا ضرورت ان کو محسوس ہوئی ہے کہ وہ اس وقت ایکٹیو ہو رہے ہیں, اور آپ کا خاص طور پہ یہ جو عہدہ تھا یہ ایسا عہدہ تھا جس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا پریشانی آپ بنا رہے تھے, کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا تحریک ہے؟ دیکھیے, ہمارا شکوہ تو پی ایم ایل این سے ہے کہ ایک وعدے کے تحت, ایک معاہدے کے تحت ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر لگایا گیا, اور ہمیں کانفیڈنس میں لیے بغیر گورنر کو ہٹایا گیا. اچھا, 2 دفعہ ہم نے سیشن سے واک آؤٹ کیا اس وجہ سے کہ کچھ قانون سازی بھی نیشنل اسمبلی میں ایسی کی گئی جس میں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, اور ایک تفصیلی ملاقات اسلام آباد میں طے ہوئی ہے. اس میں بیٹھ کے ایم کیو ایم اپنے جتنے مطالبات ہیں, کسی عہدے منصب کی بات نہیں کریں گے, ہمیں گورنرشپ سے زیادہ اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں, کراچی کی جو ڈیولپمنٹ پیکیجز ہیں, اور اس شہر میں جو فیڈرل کے تحت ہونے والے ترقیاتی کام ہیں, اور ایسے کام جس سے اس شہر, اس صوبے کی, اس ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو, ہمارا مین مقصد وہ ہے. دیکھیں, یہ شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے, یہ 67% ریونیو پورے پاکستان کو دیتا ہے اور 97% صوبہ سندھ کو دیتا ہے. یہ شہر چلے گا تو پاکستان کی معیشت چلے گی. ہمارے لیے اس گلوبل سچویشن میں, اس گلوبل سینیریو میں پاکستان کی معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس کو کوپ اپ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں کا شہر ہے یہ. ویسے تو سب جگہ سہولیات ہونی چاہیے, انسان سب برابر ہیں, لیکن بزنس کمیونٹی یہاں رہتی ہے, یہاں سے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, یہاں گٹر میں گر کے لوگ مر رہے ہیں, کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے, بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم اپنے عروج پہ ہے, ڈمپر کے آگے آ کے لوگ مر رہے ہیں, ٹرک کے آگے آ کے لوگ مر رہے ہیں, لا قانونیت ہے, اندھیر نگری چوپٹ راج ہے, ایسا لگتا ہے حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ہر مسئلے پہ اپنی آواز اٹھائی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کوئی بھی مطالبہ غیر آئینی, غیر جمہوری یا غیر قانونی نہیں ہے. ہم تو آج آرٹیکل 140A کی بات کر رہے ہیں جو آخری پیپلز پارٹی کے منشور میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. ہم تو اس سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات کر رہے ہیں, اور آج نہیں جاتے اس تفصیل میں کہ کیسے ملتوی میئر بنے 8 آزاد امیدواروں کو خرید کے, اس ڈیٹیل میں جانا بیکار ہے. لیکن آج تو ایم کیو ایم کا ایک کونسلر بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں, اس کے باوجود ایم کیو ایم پورے پاکستان کے لیے ایک مضبوط بلدیاتی نظام مانگ رہی ہے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ آج پیپلز پارٹی اپنے ہی میئر کو اختیار دیتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے, پیپلز پارٹی ملتوی آپ کو ماسٹر پلان دیتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے, واٹر بورڈ دیتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ دیتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دیتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے. آج تو ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنے میئر کو امپاور کریں یار, آئین پاکستان کے مطابق کریں, سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کریں. پیپلز پارٹی کے 2008 کے منشور جو محترمہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا آخری ڈاکیومنٹ ہے اس کے مطابق کریں. لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو عہدہ منصب ان کے پاس ہے یہ ہماری جو اس وقت الیکشن سے دستبرداری تھی اس کے مرہون منت ان لوگوں کو مل گیا, تو آج یہ اپنے میئر کو اختیار دینے سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کل ان کا میئر نہ ہو تو ان کو دوسرے میئر کو بھی اختیار دینا پڑے. تو یہ ظاہر ہے ایسی چیزیں ہیں قانون کے مطابق صوبے. طاہر صاحب, ابھی بلاول بھٹو زرداری ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کل وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے, تو کیا آپ کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی, یا کیا آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اسلام آباد میں کوئی تبدیلی اگر ہوتی ہے تو آپ کس سائڈ پر ہوں گے؟ دیکھیے, یہ بات کرنا تو اس وقت قبل وقت ہے کہ اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو ہم کس سائڈ پہ ہوں گے. ہم تو کل بھی جمہوریت کی سائڈ پہ تھے, اپنی عوام کی سائڈ پہ تھے, اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کی سائڈ پہ تھے. آج بھی اور آنے والے وقتوں میں متحدہ قومی موومنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس میں ترجیح جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی فلاح, ہمارے لوگوں کی بہبود اور عوامی مسائل کا حل ہونا ہوگی. ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے.
تو طاہر صاحب ابھی جب سابق حکومت تھی بانی پی ٹی آئی جو ہے اس وقت وزیر اعظم تھے تو تب سب سے پہلے ایم کیو ایم سائٹ پہ ہوئی تھی, تو ابھی بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سائٹ پہ ہوں گے, کیا ایسی کوئی خبر ہے یا ایسی کوئی بات ہے جو چل رہی ہے آپ کے اندر؟ فی الحال تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم دیکھیے بانی پی ٹی آئی ہوں یا کوئی بھی ایسا آدمی جو وفاقی حکومت کا حصہ ہے, ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ بنیں اور اپنے لوگوں کے کام کرائیں, اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں بدنیتی نظر آتی ہے تو پھر ہمارے لیے ظاہر ہے ہم کوئی مرجر تھوڑی کر کے کسی پارٹی سے بیٹھیں, کوئی بلینک چیک تھوڑی دیا ہے. ہم آزاد ہیں, ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں جو ہمیں لگے گا کہ ہمارے شہر کے لیے, ہمارے مینڈیٹ کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے ووٹر کے لیے, ہماری عوام کے لیے بہتر ہوگا, ہم وہ والا فیصلہ کریں گے. تو یہ جو ابھی 3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس تھی, شجیل میمن صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے, تو ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کو ہم امپورٹنٹ نہیں دیتے. اس کو آپ کیا لگتا ہے کہ واقعی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے ان کی بات؟ دیکھیں شجیل میمن صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پنڈ کے سب چودھری بھی مر گئے تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ جس طرف اشارہ لے کے جا رہے ہیں آپ نے یہ بات کلیئر کر دی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور تمام تر جو متحدہ قومی موومنٹ کا پاکستان کا مطمع نظر ہے وہ آپ نے پہنچایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا سیکیورٹی معاملات کی طرف, اور خاص طور پہ بحیرہ عرب میں جاری مشترکہ مشق سی گارڈین 4 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر. پاکستان اور چین کی بحری طاقت کا مشترکہ شاندار مظاہرہ سامنے آیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق 7 روز تک جاری رہنے والی مشقوں میں دشمن کو سمندر کی لہروں میں دفن کرنے کی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا. فضائی دفاعی مشقیں, پاک بحریہ کی آبدوز کے ساتھ آپریشنز, روایتی جنگی سمندری مشقیں کی گئیں. لائیو گنری جو فائرنگ سے آپریشنل اور ٹیکنیکل کوارڈینیشن کو تقویت ملی. دونوں بحری افواج کا علاقائی بحری سلامتی اور استحکام کے عزم کا اعادہ ہے. یہ جو تازہ ترین جو ہم نے ایک کامیاب جو مشقیں کی ہیں اس کا ایک وہ ہے کہ اس کو ہم باقاعدہ طور پہ ہمیشہ پاکستان کے جو مثبت پہلو ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اور پاکستان الحمدللہ پہلے بھی دفاعی طور پر بہت مضبوط ہے, لیکن مزید جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم بات کریں گے طالبان رجیم کی, تو طالبان رجیم دہشت گردوں اور اسمگلرز کے ساتھ مل کر در اندازی میں ملوث ہے. وزارت اطلاعات نے طالبان رجیم اور راہ کے اعلی کاروں کے دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. وزارت اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے حفاظتی باڑ ہٹانے کے بھارتی اور طالبان رجیم کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. پاکستان 2640 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. سرحد کی پیچیدہ صورتحال متعلقہ سیکیورٹی حکام کئی بار واضح کر چکے ہیں. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. فائنانس سیکرٹری ہیں نیشنل پریس کلب کے عابد عباسی, جو کہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور ایک اخبار کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم عباسی صاحب. عابد عباسی صاحب السلام علیکم. السلام غفاری صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ابھی آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ از ویری کائنڈ, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ وزارت اطلاعات نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں طالبان رجیم جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں. دہشت گردوں اسمگلرز کے ساتھ مل کر در اندازی میں ملوث ہے. طالبان جو ہے موجودہ جو باڈی ہے اس میں راہ کے اعلی کاروں کے دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے. وزارت اطلاعات نے کہا کہ پاکستان افغان سرحد سے حفاظتی باڑ ہٹانے کے بھارتی اور طالبان رجیم کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. تو یہ طالبان افغان جو ہیں یہ تو ہمیشہ سے جھوٹ بول رہے ہیں, تو ابھی ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم ان کی باتوں کے اوپر وضاحت دیتے پھر رہے ہیں. اور ساتھ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو آپریشن غزب للحق میں 250 سے زائد ہم نے افغان چوکیوں کو تباہ کر کے یہ تو میسج دے دیا تھا کہ الحمدللہ ہم مضبوط بھی ہیں, مستحکم بھی ہیں. بلا شبہ دیکھیے غفاری صاحب, بنیادی طور پر کوئی بھی کنٹری ہو اس نے اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کی حفاظت سے کوئی یقینی بنانا ہوتا ہے. اور یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ہے. اور پاکستان نے جس طرح یہ جو بارڈر ہے وہ اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو 2600 کلومیٹر سے زائد طویل یہ بارڈر ہے. اور اس کی فینسنگ اس لحاظ سے کی گئی تھی کہ
دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے، اور جو افغانستان کی سرزمین ہے اس کا وہاں سے دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا اور پاکستان کو غیر مستحکم کیے جانا جو ہے اس پر سخت تشویش تھی. اور جس طرح کی صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے اس خطے کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین کو یا افغانستان کی سرزمین سے جس طرح دہشت گردی فروغ پا رہی ہے وہ اس پورے خطے کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس پورے خطے کو ایک دفعہ پھر اپنی اس لپیٹ میں لے لے گی جس کے خاتمے کے لیے پاکستان مسلسل کوشاں ہے. آپ دیکھیے ایک بڑی جانوں کا نذرانہ جو ہے پاکستان نے پیش کیا اور مالی نقصان اٹھایا اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، پھر سے اس حد تک کہ افغانستان کے اندر امن ہو، پاکستان سے مسلسل جو ہے وہ قربانی دی. لیکن دوسری جانب یہ بھی رہا کہ جس طرح طالبان سے یعنی موجودہ گورنمنٹ وہاں پر جس طرح ہے اس نے دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل کر ایک کانسپریسی کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. دیکھیے دنیا کی ساری نظریں اب اس خطے کے اندر افغانستان کی ان تمام تر حرکتوں پر ہیں، اور دنیا یہ جاننا لگ پڑی ہے کہ جو افغانستان ہے وہ بھارت کی اس سجولی میں بیٹھ کر مسلسل دہشت گردی کو فروغ اوبویسلی جہاں پہ دہشت گردی کی بات ہوگی پاکستان کے خلاف ہوگی وہاں پر بھارت نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ایک بات اور کر لیتے ہیں، امریکی صدر کی ایک سٹیٹمنٹ اور آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مقاصد کی تکمیل تک ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ ابھی کبھی 6 دن دیتے ہیں، کبھی 10 دن دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. ابھی ایک اور ان کا یو ٹرن سامنے آیا کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں زیادہ شدت سے حملے کریں گے. تو یہ مذاکرات ہم جو کر رہے ہیں یہ پھر بیس لیس ہیں، کیونکہ کس کے لیے ہم مذاکرات کریں؟ کیونکہ امریکی صدر تو باز نہیں آ رہے، یا تو وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا پھر وہ حملے کرتے ہیں. دوسری سائڈ پہ ایران نے بھی حملے تیز کر دیے ہیں. ایون رات کو میں آن کال تھا دبئی کے اندر تو وہاں پر دھماکوں کی آواز میں نے اپنے کانوں نے سنی، اور میں نے جب پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اب عام روٹین ہے. تو یہ دھماکے تو کہیں سے قابو نہیں ہو رہے، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان جو ہے وہ تھم رہی ہے. تو یہ کیسے ہوں گے سارے معاملات عابد صاحب؟ دیکھیے امریکہ نے ڈیفینیٹلی ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے وہ تمام تر ایکشن لینے ہیں جو اس کو سوٹ کرتے ہیں. دوسری جانب جس طرح سسٹین کیا میں سمجھتا ہوں ایران نے، یہ ایک عمل ایسا ہے جو پوری دنیا کے لیے نوشتہ دیوار بھی ہے کہ ایران نے باوجود اس کے کہ اس نے اپنی قیادت اس کی چلی گئی، جو ہے ٹارگٹ ہوئی، اور وہاں کی عوام جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی گئی. اور ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں جو خاص کر مشرق وسطیٰ کی کنٹریز ہیں جہاں پر امریکنس اڈے تھے یا امریکنس کے لیے سوٹیبل وہ پلیسز تھے جہاں سے وہ حملے کر سکتے تھے ایران پر یا اس کو استعمال کر سکتے تھے اپنی پرپز کے لیے، تو ایران نے وہاں پر ٹارگیٹڈ جو ہے وہ جواب دیے ہیں. تو اس انداز سے اگر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی، نہ مشرق وسطیٰ کو کرتی ہے، نہ ایران کو کرتی ہے، نہ اس ریجن کے اندر جو باقی کنٹریز ہیں ان کو کرتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جانب سے جس طرح کا جو حالات یا خاص کر اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اس سے مزید اس خطے کے اندر انتشار پھیلے گا، اور شاید یہ دباؤ بڑھانے کے لیے اس لحاظ سے ہے کہ ایران سے متعلقہ یا مصدقہ جو مطلوبہ نتائج ہیں یا جو مطالبات یا کسی بھی صورت میں جو ان کے ذہن میں جو انگیجمنٹ ہے وہ جو ہے وہ حاصل کی جا سکے. اور جس طرح پاکستان نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور حقیقی معنوں میں اس ریجن کے اندر رہتے ہوئے ایک پازیٹیو اور بہترین کردار ہے جس کو اپریشیٹ جہاں پر کیا جانا ہے. دوسری جانب مذاکراتی عمل کے اندر جو کردار ہونے کے باعث ڈیفینیٹلی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جو مصالحتی کردار ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. اور اسی عمل کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں تو امریکہ کو اب بھروسہ کرنا پڑے گا، اعتماد کرنا پڑے گا پاکستان کے اس کردار پر جو اس وقت سے جاری ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ایسے حالات ضرور ہوں گے کہ امریکہ چونکہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایسی ضرور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، لیکن اندرون اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اندرونی طور پر ان تمام تر صورتحال کا سامنا ضرور ہے، ایک تنقید کا سامنا مسلسل ان کو ضرور ہے کہ جس سے وہ اس جنگ کو طویل نہیں رکھ سکتے. اور یہ ایک سائڈ پہ امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی باتوں کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی قوم اور مسلح افواج اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے. تو یہ دونوں سائڈ سے وہی بات ہوئی کہ ایک طرف سے تو سٹیٹمنٹ آتی ہے، دوسری سائڈ پہ جوابی سٹیٹمنٹ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. تو وہ ایران کا خیال شاید یہ ہے یا اس باقی جو فورسز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید زمینی حملے ہوں گے، لیکن امریکہ
ایسا نہیں کر پائے گا، چونکہ اس نے اسی ریجن کے اندر 2-3 پہلے آپ اگر دیکھیں جس طرح عراق کا ہوا، اپنا افغانستان کا ہوا یا باقی اس کے اندر، وہاں وہ نتائج حاصل کرنے میں عملی طور پر ناکام رہا. تو میرا خیال ہے کہ جو زمینی پیش قدمی ہے وہ امریکہ کے لیے فروٹفل نہیں ہوگی. ان کو اگر نتائج حاصل کرنے ہوں گے امریکہ کو تو وہ مذاکرات کی بیس کے ذریعے ہی حاصل ہو پائیں گے. اور اب اتنا آسان نہیں ہے. ایک طرف اگر یورپ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا، رشیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، چین کا اپنا کردار ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ اتنا آسان نہیں رہا امریکہ کے لیے بھی کہ وہ اپنے مطلب کے وہ نتائج حاصل کر سکے جو اس کے ذہن میں ہے. تو قبل ازیں اگر ہم دیکھیں تو شاید سے جس طرح نیٹو اور یورپ کھڑا تھا، امریکہ کے ساتھ برٹن کھڑا تھا، تو اس نے کسی حد تک وہ کوشش کر کے اپنے نتائج حاصل کیے تھے، لیکن اب کی صورت وہ نظر نہیں آتی. صورتحال جو ہے اب وہ نہیں ہے جو پہلے سب سمجھتے ہیں. بہت شکریہ عابد عباسی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات ضرور کریں گے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا پالا ایران سے پڑا ہے، اور ایران نے بھی اسی طرح ہی جواب دیا ہے جس طرح امریکہ دے رہے ہیں. لیکن امریکہ کا سوال جو ہوتا ہے، امریکہ ایک طرف سے تو کہتا ہے اب نئے ہرمز کھول دو، دوسری سائڈ پہ وہ یہ بات دھمکی بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں ساری سامنے آتی ہیں. اور ایران کا جو موقف ہے وہ بھی سیم ہے کہ آئیں ہم تیار ہیں، اور ادھر سے امریکہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم حملہ کریں گے. اور یہ بات وہ ایک دفعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال پاکستان کا کردار وہ سب کے سامنے ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیے جائیں. اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وہ بالکل اسی طرح اسی طاقت کے ساتھ جاری ہیں. ایک سائڈ پہ ہم جنگ رکوانے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارا ڈیفنس بھی اپنی طرف سے تیاری کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر بھی امن رکھنا ہے اور پاکستان کے باہر جو اس وقت آگ لگی ہے اس کو بھی روکنا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی جیت ہوگی، حق کی جیت ہوگی، امن کی جیت ہوگی. جاوید غفاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.